आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर बशमूल लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और कराची समेत कई दूसरे छोटे बड़े शहर पिछले 24 घंटों से एहतजाज, धरने और मुश्तइल जत्थों के नरगे में हैं। कल से मजहबी सियासी जमात के मुश्तइल हिमायतियों ने टोलियों की शक्ल में सड़कों पर आना शुरू कर दिया था। कल दोपहर से मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक करने शुरू की थी। बाज़ सड़कें आज भी बंद हैं। कल और आज लाखों शहरी तवील ट्रैफिक जैम में घंटों फंसे रहे। हंगामा रही और फायरिंग के वाक़यात के दौरान में लाहौर में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 40 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। कराची के ज़्यादातर इलाकों में आज सुबह से ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई थी, लेकिन अब भी एयरपोर्ट, औरंगी टाउन, कोरंगी, बल्दिया टाउन, मलीर समेत चंद इलाकों में धरना जारी है। लाहौर समेत पंजाब के शहरों में दर्जनों मकामात पर पुरतशद्दुद एहतजाज आज जारी रहा। बाज़ मकामात पर मुजाहिरीन का पुलिस के साथ तसादुम भी हुआ। मुजाहिरीन ने कई शहरों में ट्रेनों को भी रोक दिया था। मोटरवेज भी बंद कर दी गई थी जो आज बहाल हुई हैं। वफाकी हुकूमत कहती है कि वो घुटने नहीं टेकेगी, जबकि पंजाब हुकूमत ने धरनों और पुरतशद्दुद मुजाहिरों से निपटने के लिए 9 नकाती पॉलिसी जारी की है। आज नए वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रियासत की अमलदारी पर हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। हम अपने फैसले जो हैं वो ग्रोहों पे नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान की रियासत ने अपने फैसले खुद करने और किसी भी ग्रोह को, किसी भी पार्टी को, किसी भी जो ग्रुप है उसको ये सोचना भी नहीं चाहिए कि वो हुकूमत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान को डिक्टेट कर सकता है। डिक्टेट आप नहीं कर सकते। आप बात कर सकते हैं, आप अपने मुतालबे जमहूरी अंदाज में सामने रख सकते हैं। डिक्टेट करने का इख्तियार जो है वो किसी के पास नहीं। मुतालबात के ऊपर गुफ्तगू हो सकती है, उसके ऊपर एडवाइस हो सकती है, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। डिक्टेशन लेने का मामला जो है वो हज़म नहीं हो सकता। लाहौर में सूरत हाल ख़राब हुई तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को तलब किया गया। कराची में भी बिगड़ती हुई सूरत हाल के लिए रेंजेस अलर्ट है और इस वक्त भी लाहौर के 24 से ज़ायद मकामात पर आमद रफ्त के लिए बंद हैं। सड़कें और रास्ते बंद होने से एम्बुलेंसेस को मरीज़ों को ले जाने और हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई में भी दुश्वारी हुई है। और यकीनन कोविड की सूरत हाल में ये बहुत ही इबरतनाक, अज़ियतनाक सूरत हाल है कि लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर पुलिस, एलिट फोर्स और रेंजर्स की गाड़ियाँ गश्त कर रही हैं, मगर हॉस्पिटल्स तक एक्सेस होने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर इंतज़ामिया के मुजाहिरीन से एहतजाज और धरने ख़त्म कराने के लिए मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। मुश्किल सूरत हाल है, इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शहबाज गिल, वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात। बहुत बहुत शुक्रिया गिल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। आज काबीना ने भी इस पर गौर किया। पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों में इस वक्त सबसे बड़ा मौजू ये रुकावटें हैं, ये धरने हैं, ये पुरतशद्दुद मुजाहरे हैं। हुकूमत की पॉलिसी क्या है कि बातचीत करेंगे या ये कि ये रुकावटें दूर करेंगे जिससे कि करोड़ों शहरी जो हैं वो बुरी तरह से परेशान हैं? प्रायोरिटी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। कामरान भाई देखिए, आप, मैं, पाकिस्तान में रहने वाला हर मुसलमान, जब हम बचपन से बड़े होते हैं तो हमें हमारे घर वाले एक बात सिखाते हैं कि अगर दुनिया में कोई भी चीज़ सबसे प्यारी है या हमें सबसे प्यारी होनी चाहिए और जो तालीम व तरबियत होती है उससे जो सबसे प्यारी चीज़ हमारी ज़िंदगी की बनती है वो हमारी जो मोहब्बत है अपने नबी ख़ातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और कोई भी मुसलमान जब तक उसकी मोहब्बत जो है वो तमाम तौर पर वक्फ़ ना हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो उसका इस्लाम या दीन मुकम्मल नहीं होता। ये हम सबको पता है इस बात का। अब इस चीज़ को सामने रखते हुए अगर आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का देखें तो उनकी तमाम तर जो जितनी भी, जब से वो गवर्नमेंट में हैं, जो मैं उनको करीब से देखता हूँ, हर रोज़ देखता हूँ, तो यकीन कीजिए कि मैं उनके अंदर एक सच्चा आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखता हूँ। आप सितंबर 2019 की उनकी तकरीर देख लीजिए यूनाइटेड नेशंस में, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया को मतवज्जे करके ये बताया। मौजू ये है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर रुकावटें हैं, धरने हैं, करोड़ों पाकिस्तानी मुख्तलिफ जगहों पे बहुत ही अजियत की सूरत हाल से गुजर रहे हैं। ये मुजाहिरीन के अपने मुतालबात हैं। हुकूमत का फ़ैसला क्या है कि इनसे मुज़ाकरात करके मुज़ाकराती हल ढूंढेंगे या पहले ये रुकावटें दूर करके इन करोड़ों शहरियों की अजियत को दूर किया जाएगा? इस वक्त क्या
حکمت عملی کیا ہے؟ جی میں جو آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا وہ یہی بتا رہا تھا صرف اس میں کہ ہم سب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں اور پرائم منسٹر سب سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ اس کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کریں گے، آپ عوام کو تکلیف دیں گے، آپ سڑکیں بند کریں گے، اور ایک ایسے ایشو پہ جس پہ پرائم منسٹر آلریڈی اکتوبر 2020 میں ڈیناؤنس بھی کر چکے، جو فرینچ اس ٹائم پریزیڈنٹ تھے، ان کا جو بھی ان کے الفاظ تھے، خط بھی لکھا پوری مسلم ورلڈ کو، اور پرائم منسٹر عمران خان نے اس طریقے سے اس چیز کو ڈیفینڈ کیا، صرف جو ٹرکش پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ہم آواز ہو کے اتنی بلندی سے پوری اسلامک دنیا میں ان کے ہم آواز ہوئے، اور پرائم منسٹر عمران خان کی آواز سب سے زیادہ اونچی اور سب سے زیادہ استقامت کے ساتھ اس موضوع پر آئی۔ لیکن اب ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ لوگوں کی جانیں لیں، آپ غریب شہریوں کی اور غریب سچے عاشق رسول شہریوں کی صلی اللہ علیہ وسلم، مین ایک رکشہ چلانے والا جو سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ اس کا رکشہ کیوں چلا رہے ہیں؟ ایک مریض جو سہک رہا ہے ہاسپٹل میں، جس کو آکسیجن چاہیے، پورے کے پی کے کی آکسیجن جو ہے وہ پنجاب سے سپلائی ہو رہی ہے، ڈے ٹو ڈے کے حساب سے ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس میں ڈے ٹو ڈے کے حساب سے وہ آکسیجن جاتی ہے، وہ شخص جو کلمے کا درود شریف کا ورد کر رہا ہے کیونکہ وہ ایک ہاسپٹل میں اس ٹائم زندگی اور موت کی کشمکش لڑ رہا ہے، اور وہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ سے زندگی مانگ رہا ہے، اس کے گھر والے درود شریف پڑھ رہے ہیں، زندگی مانگ رہے ہیں، آپ اس کی آکسیجن بند کر رہے ہیں۔ تو سیاست اس پہ نہیں کرنے دی جائے گی۔ ایک پولیٹیکل پارٹی جو اس موضوع پہ سیاست کر رہی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ شاید وہ پاکستان کے دوسرے شہریوں سے زیادہ مقدمہ لڑیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا، تو یہ غلط ہے۔ اگر کسی نے سب سے زیادہ مقدمہ لڑا ہے، اگر کسی نے سب سے زیادہ ان کے احکامات کی پیروی کی ہے، ایک ایک کام میں جھلک نظر آئی ہے، تو پرائم منسٹر عمران خان ہے۔ آپ نے ان سے تو خطاب کر لیا کہ جو اس وقت رکاوٹیں روک رہے ہیں پاکستان کے شہریوں کو جو کہ اس صورتحال سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے حکومت کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیے حکومت کا پیغام یہ ہے کہ وہ ریاست کے اوپر اپنا اعتماد رکھیں، جو بھی ایسے عناصر یہ کام کر رہے ہیں آپ کو اگلے چند گھنٹوں میں انشاءاللہ نظر آئے گا۔ پہلے بھی ریاست اپنا کام کر رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ رستے کھلیں، جن کو آکسیجن چاہیے مریضوں کو ان کو ملے، جن کے پیارے اس ٹائم کرونا میں مبتلا ہیں ان کے لیے رستے کھلے رہیں۔ ویسے بھی اگر کسی نے دوائی لینی، ہاسپٹل جانا ہے، ہماری کسی بہن بیٹی نے باہر جانا اپنے کام پہ یا کسی اور سلسلے میں، تو وہ محفوظ فیل کریں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جن کے اوپر ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی تو وہ اس کا جا کر حال پوچھنے چلے گئے تھے۔ وہ ہستی ہیں کہ ان کا نام لے لیں تو ہمیں اعتماد ہے کہ ہمیں جو دوزخ کی آگ ہے اس سے سکون مل جائے گا، اللہ نہیں دے گا وہ آگ ہمیں، تو وہ تو نام ہی رحمت کا ہے۔ یہ تمام یہ جو مشتعل افراد ہیں یا یہ جو پارٹی ہے، اس کے ساتھ مذاکرات بھی کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے اگر تو یہ ایک پولیٹیکل طریقے سے بیٹھ کے بات کرنا چاہیے بالکل، لیکن یہ رستے روکنے پہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ رستے ہر صورت کھولے جائیں گے، اسٹیٹ اپنی رٹ ہر صورت قائم کرے گی، لیکن ویسے بیٹھ کے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ عمران خان سے بڑا حرمت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا دائی کون ہے؟ وہ تو ہمیشہ بات سننا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ اقدامات کرنا چاہتے ہیں۔ فیس بک ہو، ٹک ٹاک ہو، کوئی جگہ ہو جہاں پہ فحش یا کسی بھی قسم کی ایسی دل آزاری ہو مسلمانوں کی، اسلاموفوبیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہو، صحابہ کی حرمت ہو، عمران خان ہمیشہ سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی بات ہو، کسی اور کی بات ہو، سننے کو تیار ہیں، لیکن رستے روک کے نہیں، کسی کی جان لے کے نہیں، لوگوں کو مار پیٹ کے نہیں، غریب لوگوں کی املاک جلا کے نہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے آپ کا یہ پیغام ہے کہ کل جب وہ اپنے رمضان کا پہلا روز ہوگا، اپنے کاموں کے لیے نکلیں گے، اپنے کاروبار کے لیے نکلیں گے، تو ان کو ان رکاوٹوں کا، ان جتھوں کا، ان دھرنوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے کام پہ جائیں گے، اپنے کام سے واپس آئیں گے، گھر پہنچیں گے، روزہ کھولیں گے۔ تو یہ کل حکومت پاکستان انشور کرے گی؟ جی انشاءاللہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں کل، ان کو مکمل طور پر خریداری کرنے کا بھی موقع ملے، ان کو مکمل طور پر اپنا روزہ، اپنی جو عبادت ہے وہ مکمل، تو اگر کسی خاص مسجد جا کے نماز پڑھنے جانا چاہتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو افطاری پہ بلانا چاہتے ہیں، تو وہ اپنا ثواب جو اللہ سے حاضر کرنا چاہتے ہیں، اپنے نبی کی خدمت میں اپنا جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ مکمل اپنی آزادی سے یہ کام کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ
اس ایک سیاسی ایجنڈے پہ وہ مجھے یہ پتا ہم پبلک جو ہے وہ ہم سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پہ اپنی جان دینے کو بھی تیار ہیں سارے کے سارے. تو جو ان کے ان جذبات کو ایکسپلائٹ کر کے ان سے یہ اس طرح کی توڑ پھوڑ کروا رہے ہیں, میں اپنے ان بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ طریقہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب شہباز گل, وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے احد چیمہ شاید نیب کی گرفتاری میں یا قید میں سب سے زیادہ عرصہ رہے. آج وہ 32 مہینے کے بعد رہا ہو گئے ہیں اور ضمانت پہ رہائی ہوئی ہے. ان پہ الزامات اور وہ کیوں 3 سال سے زائد عرصے سے گرفتار تھے پر بات کریں گے. ان کے وکیل ہمارے ساتھ ہوں گے امجد پرویز. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. سابق ڈائریکٹر جنرل لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی احد چیمہ 3 سال 2 ماہ نیب کی حراست میں رہنے کے بعد آج بیل پر رہا ہو گئے ہیں. پچھلے 10 ماہ سے وہ سروسز ہاسپٹل میں تھے جہاں سے آج انہیں رہائی ملی ہے. نیب نے احد چیمہ سے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم, بھکی پاور پنجاب تھرمل کمپنی اور LDA سٹنگ ہاؤسنگ اسکیم, پیراگون سٹی ہاؤسنگ اسکیم, لاہور میٹرو بس سسٹم, روی فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, LDA کے دیگر منصوبوں اور خود ان کے اثاثوں کے حوالے سے تحقیقات کی. دوران حراست نیب نے ان پر آمدن سے زائد اثاثوں کا ایک ریفرنس بھی دائر کیا اور اس کیس میں پچھلے ہفتے لاہور ہائی کورٹ نے احد چیمہ کی ضمانت منظور کی تھی. اس کا آج تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے. تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت نے ٹرائل میں تاخیر پر رہا کرنے کا حکم دیا. ریفرنس کی سماعت 66 مرتبہ التوا کا شکار ہوئی اور نیب نے 24 مرتبہ التوا کی درخواست دی. عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ملزم کو غیر معینہ عرصے کے لیے پروسیکیوشن کے رحم میں کرم کر نہیں چھوڑا جا سکتا. عدالتی فیصلوں کی نظیر میں تاخیر ضمانت کا بہترین جواز ہے. وزیر اعظم عمران خان احد چیمہ کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا فرنٹ مین کہتے رہے تھے. احد چیمہ وہ طوطا ہے جس کے اندر شہباز شریف کی جان ہے. یہ شہباز شریف کا فرنٹ مین ہے. یہ ہمارے پاس ساری ڈاکیومنٹس ہیں کہ اس کو کیسے اربوں روپے کے اس کو پلاٹس دیے. یہ جو احد چیمہ کے میگا کرپشن کے سکیم سامنے آئیں گے, اس کے اندر آپ کو بڑی انکشافات ہوں گے. اگر احد چیمہ پہنچ گیا, اس کی انٹیروگیشن ہو گئی, جو چیزیں سامنے ہیں ہمارے پاس احد چیمہ کی, جب وہ بولنا شروع کرے گا تو شہباز شریف اور اس کا جو بیٹا حمزہ شریف ہے, ان دونوں نے پھنس جانا ہے. احد چیمہ جس کے اوپر 14 ارب روپے کا کیس نیب انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, 14 ارب, یہ سارے فرنٹ مین ہیں شہباز شریف کے. شہباز شریف نے 9 سالوں میں 9000 ارب روپیہ خرچ کیا ہے. احد چیمہ جیسے بیوروکریٹس کے ذریعے پیسہ خرچ ہوتا ہے. سب سے طویل عرصے نیب کی قید میں رہنے والے احد چیمہ اب ضمانت پر رہا ہوں گے. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. ان کے وکیل جناب امجد پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ امجد پرویز صاحب. بتائیے گا, بہرحال نیب کیسز کے اندر ضمانت تو ہو جاتی ہے اور قوانین بھی اس کی حمایت کرتے ہیں کہ ضمانت ہو جائے. یہ کیا وجہ ہے کہ احد چیمہ آج 3 سال 2 مہینے بعد ان کو بہرحال ضمانت پہ رہا ہو رہے وہ؟ دیکھیے خان صاحب, جیسے آپ نے بڑی خوبصورتی سے خود ہی ایکسپلین کر دیا ہے کہ عدالت عالیہ نے اپنے حکم میں وجوہات لکھی ہیں کہ کتنی تاریخوں پہ جو ہے وہ شہادت استغاثہ موجود نہیں تھی, کتنا عرصہ جو ہے وہ احتساب کورٹ کی جو احتساب کورٹ ہے وہ خالی پڑی تھی. یہ بھی ایک بہت بڑی گراؤنڈ تھی کہ ایک شخص کو آپ نے 32 مہینے سے اپنی حراست میں رکھا ہوا ہے اور آپ اس کے خلاف جو ریفرنس ہے سپلیمنٹری وہ 32 ماہ کے بعد گرفتاری کے فائل کریں گے اور اس پہ مزید وٹنسز ایڈ کریں گے. اب اس مقدمے میں آپ نے جیسے عدالت عالیہ کا آرڈر ملاحظہ فرمایا, اس کا حوالہ بھی دیا ہے, تو اس میں بے شمار جو ڈیٹس ہیں وہ ایسی ہیں جس میں کہ شہادت استغاثہ یا اس کا ریکارڈ موجود نہیں تھا. فاضل احتساب عدالت جو ہے وہ بڑا عرصہ خالی رہی ہے, ججز تبدیل ہوتے رہتے ہیں, فاضل جج صاحبان کے تبادلے ہوتے رہتے ہیں, ان کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا فوری طور پہ. اس کے علاوہ کووڈ کی وجہ سے بھی کچھ ڈیٹس آف ہیئرنگز جو ہیں ان پہ ان کو پیش نہیں کیا جا سکا. تاہم اس مقدمے میں کووڈ کے SOPs کے باوجود بھی ان کو پیش کیا جاتا رہا. ہماری طرف سے تعاون پورا تھا. دوسرا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی آپ نے ایک کلپ چلایا کہ احد چیمہ کے 14 ارب روپے کے اثاثے ہیں. نیب نے جب احد چیمہ کو گرفتار کیا تھا تو اس وقت میڈیا میں یہی باتیں آ رہی تھی کہ احد چیمہ کے اثاثے اربوں میں ہیں, نہ صرف ان لینڈ ہیں بلکہ ابراڈ بھی ہیں. تو طرفہ تماشا یہ ہے کہ جو ریفرنس نیب نے فائل کیا اس ریفرنس میں ٹوٹل اثاثے پہلے 37 کروڑ روپے کے تھے اور اب 58 کروڑ کے ہیں, اور ان 58 کروڑ میں سے کچھ 40 کروڑ کے اثاثے ہیں جو اس کے جو احد چیمہ ہے ان کے ان رشتہ داروں کے ہیں جو بڑے بڑے ذمہ داران ہیں, جو فورن کوالیفائیڈ ہیں اور دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہیں, اپنی جابز کر رہے ہیں.
ان کی والدہ، ان کا بھائی، ان کا چچا زاد، ان کا سسر، ان کی بیوی، ان کے دوست، ان کے احباب، سب کے جو اثاثے تھے وہ آج چیمہ کو مگر نیب یہ کہتی ہے امجد پرویز صاحب کہ یہ بے نامی اثاثے ہیں اور دراصل یہ آج چیمہ صاحب کے ہی ہیں. میں عرض کرتا ہوں خان صاحب، بات یہ ہے کہ بے نامی کا جو الزام ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے ملک میں قانون موجود ہے. آج چیمہ ان واحد چند ایک نیب کے ایسے ملزمان میں سے ہیں جنہوں نے پورے 90 دن کا فزیکل ریمانڈ کاٹا. ان 90 دنوں کی فزیکل کسٹڈی جو آج چیمہ کی رہی ہے نیب کے پاس، اس میں ان سے کوئی انکریمنیٹنگ آرٹیکل ریکور نہیں ہوا. کسی پراپرٹی کی ٹائٹل ڈیڈز ان کے قبضے سے برآمد نہیں کر سکا نیب. کسی پراپرٹی کی قیمت کی ادائیگی کا ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا. کوئی پراپرٹی ان کے قبضے میں نہیں ہے. تو یہ وہ 3-4 بڑی باتیں ہیں جن کو ثابت کرنا نیب کے لیے لازم ہے بے نامی کے الزام کو ثابت کرنا. اچھا، کل کتنے کیسز ہیں آج چیمہ پہ امجد پرویز صاحب؟ یہ 3 سال 2 مہینے قید تو رہے ہیں، مگر اب آفیشلی کتنے ریفرنسز ہیں جو کہ فائل ہوئے ہیں ان پہ؟ ایک تو ان کا ہے ایسٹ بیونڈ مینز کا، ایک ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس ہے سر. جب وہ آشیانہ میں گرفتار ہوئے تو ابھی آشیانہ میں گرفتار تھے، نیب کے پاس تھی ان کی حراست، تو ان کو ایسٹ بیونڈ مینز کے کیس میں گرفتار کیا گیا. ایک گرفتار شدہ شخص کو انکوائری کی سٹیج پہ ایک دوسرے کیس میں گرفتار کیا گیا. اس کے علاوہ ایل ڈی اے سٹی میں جو نیب ہے اس نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن فاضل جو احتساب عدالت کے جج تھے انہوں نے نیب کی استدعا کو مسترد کر دیا تھا. اس کے علاوہ بھی بے شمار ان کو کال اپ نوٹسز آتے رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف ان 3 سالوں میں جو کیس کسی عدالت میں پینڈنگ ہے نیب ریفرنس کی شکل میں، وہ یا ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس ہے یا وہ آشیانہ کا کیس ہے جس میں سرکار کو ایک دھیلے کا نقصان نہیں ہوا. اب یہ جتنے یہ معاملات ہیں یہ تو اب انڈر ٹرائل ہے نا، یہ تو مقدمات چل رہے ہیں. جی یہ 2 مقدمات آشیانہ سر اور ایسٹ بیونڈ مینز، اور کوئی مقدمہ ان کے خلاف کہیں زیر سماعت نہیں. بہت بہت شکریہ. امجد پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، لائر ہیں جناب احد چیمہ کے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. ہمارے اس پروگرام کے ان گنت ناظرین اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سندھ حکومت میں کرپشن کے معاملات، میرٹ کے قتل کے معاملات، نااہلی کے معاملات ہمارے پروگرام کا مسلسل حصہ رہتے ہیں. کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ کہیں کوئی اچھی بات ہو رہی ہو، کہیں کوئی اچھی پیش رفت ہوئی ہو، کہیں حکومت سندھ نے کوئی اچھی کارروائی کی ہو تو اس کا بھی ذکر رہے. لیکن ظاہر ہے کہ خال ہی اس کا ذکر ہو پاتا ہے. لیکن آج ایک بہت ہی عمدہ خبر ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور اس کا تعلق حکومت سندھ سے اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بھی ہے. اور اس کا تعلق ہے کراچی سے، اور کراچی کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی سالڈ پیش رفت ہے، بہت ہی عمدہ پیش رفت ہے، اور یہ ایک خاموش انقلاب ہے جو ہم نے نوٹس کیا ہے. اس کا تعلق پولیس اور تھانہ کلچر سے ہے، جس کا لفظ سنتے ہی رشوت، سفارش اور سیاسی مداخلت کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے. یہ تاثر عام ہے کہ کروڑوں روپے میں تھانے بکتے ہیں، زیادہ بولی لگانے والا انسپیکٹر ہی ایس ایچ او بنتا ہے، ایماندار افسر تھانہ چلانے کے معیار پر پورا نہیں اتر پاتا، جبکہ مٹھی گرم کیے بغیر ایف آئی آر کاٹی نہیں جاتی. لیکن کراچی پولیس میں اس خاموش انقلاب میں جس کا میں آج ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہ سب تبدیل ہو رہا ہے. اس کا کریڈٹ جاتا ہے ایڈیشنل آئی جی یعنی کراچی پولیس کے سربراہ غلام نبی میمن کی، جن کی سربراہی میں کراچی پولیس کی ایک ٹیم نے انتظامی اعتبار سے ایک نیا جنم لیا ہے، اور پولیس کا نظام ایک نیا جنم لے چکا ہے. کراچی پولیس کے نظام میں نئی روح پھونکنے میں اس کا بھرپور کریڈٹ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو بھی جائے گا. نہ صرف یہ کہ زبانی کلامی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے شواہد موجود ہیں، اور ہم نے باقاعدہ اس کی تحقیق کی ہے، سروے کیا ہے، عالمی ادارے بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں. انٹرنیشنل کرائم انڈیکس کے مطابق 2 سال پہلے کراچی جرائم کی شرح کے اعتبار سے دنیا کے 400 بڑے شہروں میں 61ویں نمبر پر تھا. اس وقت کراچی کی کرائم ریٹنگ 106 نمبر پر آ چکی ہے. جرائم میں کمی کی وجہ نظام میں تبدیلی ہے. مثال کے طور پہ کبھی ایس ایچ او خود کماؤ تھانہ چلاؤ کا شکوہ کرتے تھے، الزام لگاتے تھے کہ سرکاری بجٹ تھانوں تک کبھی نہیں پہنچتا. افسران بالا بجٹ پر ہاتھ صاف کر دیتے ہیں. پولیس موبائل کے ڈیزل سے لے کے تھانے کی اسٹیشنری تک وہ خود خریدتے تھے، مگر اب
काया अल्हम्दुलिल्लाह पलटी है और कराची पुलिस का बजट डिसेंट्रलाइज हो चुका है। हर थाने को बराह रास्त बजट मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल की फराहमी भी डायरेक्ट है, गोया कि कोई ईमानदार SHO थाना चला सकता है, उसके लिए उसको लूटना खाना पीना नहीं पड़ेगा। मेरी पूरी कोशिश है कि हम इन्वेस्टिगेशन को प्रायोरिटी दें। हम अच्छे ऑफिसर्स वहाँ पे लगा रहे हैं, उनके बजट को मैनेज कर रहे हैं, हम उनके गाड़ियों को, उनके ऑफिसेस को कोशिश कर रहे हैं कि उसको ठीक करें। इन्वेस्टिगेशन जैसे बेहतर होगी, आप देखें ना कि एक क्रिमिनल गैंग है, उसने आज वारदात की, 2 दिन के बाद दूसरी वारदात की, तीसरी वारदात की। जब वो पकड़ा जाएगा तो उन्होंने आगे जो 8 वारदातें करनी है वो मतलब रुक जाएंगी। तो जब तक हम इन्वेस्टिगेशन को बेहतर नहीं करेंगे तब तक ये ठीक नहीं होगा। तो डिटेक्शन इज़ अ प्रिवेंशन, तो हम डिटेक्शन बेहतर करेंगे इन्वेस्टिगेशन के थ्रू तो ये बेहतर हो जाएगा। उम्दा बात यह है कि इस किस्म के ऐलानात, इस किस्म के अज़ाइम, इस किस्म के वादे हमारे कान सुनते सुनते पक गए हैं, लेकिन इस पे अमल हो जाए इससे अच्छी क्या बात है। ये बात आपने सुनी, एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन सितंबर 2019 में कर रहे थे, लेकिन आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं अप्रैल 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह वाकई ये काया पलट गई है। इन तमाम मामलात पे अमल हो रहा है, भरपूर अंदाज में हो रहा है। कहा जाता है कि रिश्वत या सियासी मुदाखलत के बगैर कोई इंस्पेक्टर SHO नहीं बन सकता। कराची में मेरा सारी उम्र गुजर गई है इन तमाम मामलात को कवर करते हुए, मैंने आज तक नहीं देखा कि इस तरीके से SHO बने जैसे कि अब बनते हैं, और मुकम्मल तौर पे ईमानदार अफसर थानेदार बनने को तैयार नहीं होता। लेकिन क्योंकि जो जिस अंदाज से उसको काम करना है, थाने का खर्चा चलाना है, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। लेकिन कराची पुलिस में ये तस्वुर अब बदल चुका है। 7 DIGs पर मुश्तमिल एक बोर्ड बन चुका है। हर इंस्पेक्टर SHO बनने के लिए बाकायदा दरख्वास्त देता है, बोर्ड मेंबरान इंटरव्यू करते हैं, राजदारी से नंबर देते हैं और 60% मार्क्स लेने वाले अफसर को SHO के पूल में डाल दिया जाता है। यानी सिर्फ अहल इंस्पेक्टर ही SHO बन सकता है। जैसे जैसे आसामियाँ खाली होती हैं, सिर्फ इसी पूल से इंस्पेक्टर्स को, ऑफिसर्स को चुना जाता है और SHO बनाया जाता है। ये भी दिलचस्प बात है कि अब कराची के थानों में ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड होने पर SHO से बात नहीं होती है, और ये भी एक बहुत ही कलीदी मामला है। क्राइम रेट बढ़ने के खदशे की वजह से पहले जराइम का इंदराज सिर्फ रोज़नामचे की हद तक होता था। मुलजिम पकड़ा जाता तो अक्सर मुलजमान के खिलाफ FIR भी नहीं होती थी, लेकिन अब CPLC और थानों का रिकॉर्ड बराबर होना लाजमी है। जबकि कराची पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड ऑफिस ने मुलजमान और जराइम का ज़बरदस्त डेटा इकट्ठा किया है और उसको एक जगह मुज्तमअ भी किया है। लोग अपने मुलाजमीन और सिक्योरिटी गार्ड्स का बायोमेट्रिक करा के उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को भी चेक कर सकते हैं। ये तमाम मामलात यकीनन कराची के पूरे माहौल में बहुत अच्छी तरह से असरअंदाज हो रहे हैं। FIR दर्ज हो सकती है, आप अपने मुलाजमीन के, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स का क्राइम रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, और ये तमाम मामलात में यकीनन जो बेहतरी है इसके असरात हैं। लोग पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, दोबारा ज़मानत पे आते हैं और फिर दोबारा वही काम कर रहे होते हैं, बड़ा कर रहे होते हैं। ऐसे ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें 40 दफ़ा बंदा गया, पकड़ा गया, जेल गया, फिर आया, फिर इस तरह से वो चल रहा है। उसने क्राइम को अपना एक प्रोफेशन बनाया हुआ है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे एंड पे क्या है कि बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करें कि उसमें हम कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन में लुकना ना छोड़ें कि उसको केस में ये फ़ायदा हो। अगेन बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि ये बात सितंबर 2019 में की गई और आज अप्रैल 2021 पे इस पर भरपूर अंदाज में अमल हुआ है। और यही जो है, इसी वजह से मैं इसको एक खामोश इनकलाब कहता हूँ कि इस किस्म के वादे, इरादे, अज़ाइम और ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाएं और उस पर इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। यही वजह है कि बड़ी वारदातों में IB और दूसरे CID या दूसरे इदारे जाए वक़ू से अहम शवाहिद इकट्ठे कर लेते थे, और शवाहिद इकट्ठा करने का एक मरबूत निज़ाम मौजूद नहीं था जिससे क्राइम सीन और उसमें मौजूद एविडेंसेस ख़राब हो जाती थी। लेकिन अब कराची पुलिस में बाकायदा क्राइम सीन से शवाहिद जमा करने के लिए 13 जदीद लेबॉरेटरीज़ बना दी गई हैं। ये तमाम ज़िलों में काम कर रही है। इन लेबॉरेटरीज़ में शवाहिद को कानूनी और साइंसी बुनियाद पर महफूज किया जा रहा है, और फिर इसी बुनियाद पर जो यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं वो प्रोसिक्यूशन में भी मददगार होते हैं, यानी अदालती मुकदमात में सबूत के तौर पे भी पेश किए जाते हैं। और इसी हवाले से तमाम शवाहिद को इन्वेस्टिगेशन के लिए भी, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी
استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ لیبز بھرپور انداز میں 13 لیبز اب اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی پولیس کی ایمرجنسی ہیلپ لائن یعنی 15 کی کارکردگی بھی بہتر ہو گئی ہے، اور تمام اندازے یہ بتاتے ہیں، سرویز یہ بتاتے ہیں کہ شہریوں کو 15 سے فوری رسپانس مل رہا ہے، اور اس رسپانس کو اس پہ سیٹسفیکشن بھی جو ہے اس کا عمومی طور پہ اظہار کیا جا رہا ہے، گویا کہ ایک نمبر ہے ایمرجنسی نمبر جس کو کہ بھرپور انداز میں رسپونڈ بھی کیا جا رہا ہے۔ ہمارا سینٹرل 15 ہے، میری سب سے زیادہ پرائرٹی یہ ہے کہ میں اس 15 کو جتنا جلد سے جلد ری آرگنائز کروں کہ میرا رسپانس ٹائم جتنا کم ہو اتنا میں سمجھوں گا کہ میں خود سکسیسفل اس میں ہوں۔ بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے، جیسے کہ ابھی میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ ستمبر 2019 میں کیے گئے وعدے، آبجیکٹیوز، عزائم، ہم اپریل 2021 میں ان کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اپریل 2021 میں جائزے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس پہ منوان عمل ہوا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی ایکسیپشنل بات ہے پاکستان میں سول سرونٹ کے لیے یا گورنمنٹ آفیشلز کے لیے، سیاستدانوں کے لیے تو خیر بہرحال ابھی اس کا تصور نہیں ہے۔ کراچی پولیس نے ایک اور بڑا عمدہ کام کیا ہے، اور ایک اور بہت ہی سیریس اس میں ڈیولپمنٹ ہے، بہت ہی عمدہ ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ سندھ اینٹی نارکوٹکس ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہیں، اور یہ ترامیم بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جدید دور میں آئس کرسٹل نہ جانے کون سی نشہ ور اشیاء کا استعمال بڑھ رہا ہے، اور اس حوالے سے اس کے خرید و فروخت کا نظام آگے بڑھ رہا ہے، اور ان ڈرگز کا قانون میں تذکرہ تک نہیں ہے، اور اس حوالے سے بہت ہی میجر لوپ ہولز تھے جس کی وجہ سے 90% ملزمان عدالتوں سے بچ نکلتے تھے، یا جو بچ جاتے تھے ان کو معمولی سزا اور جرمانہ ہوتی تھی۔ اور اپنے اس پورے معاملے میں کیونکہ اس کا تعلق اسٹریٹ کرائم سے بھی ہے، نشے کے لیے اسٹریٹ کرائم کرتے ہیں یہ لوگ، اب اس نظام نے جو کہ یقیناً تشکیل دیا سندھ پولیس کے اہلکاروں نے، ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کی سربراہی میں سندھ حکومت نے اس پر بھرپور توجہ دی، سندھ اسمبلی نے منشیات کے قانون میں ترمیم کی، اور اب اس حوالے سے اس کے فروخت پر عمر قید اور 10 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہوگا۔ یہ بھی ایک میجر بریک تھرو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میجر بریک تھرو ہے، اور حصہ ہے اس خاموش انقلاب کا جو کراچی پولیس میں جنم لے رہا ہے۔ جو اسٹریٹ کرائم ہے وہ ڈرگ ایڈکٹس کر رہے ہیں، وہ اپنے نشے کے لیے، اپنے ڈرگ کے لیے کرائم کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی ایز اے رسپانسبل سٹیزن سوچا کہ بھئی یہ جو بندے یہ پڑے ہوتے ہیں اور یہ کرائم کر رہے ہیں، ہم نے اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے؟ اگر یہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو کرائم کیسے ٹھیک ہوگا؟ مطلب ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر یہ اسٹریٹ کرائم بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اسی کے ذریعے پیسے کمانے ہیں اور اپنا ڈرگ لینا ہے۔ یقیناً یہ ساری تبدیلیاں، یہ پورا ماحول پاکستان کے معاشی دارالحکومت کے لیے، سندھ کے دارالحکومت کے لیے، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے لیے ایک بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ پورے شہر کے ماحول پر یہ اثر انداز ہوگا، یہ کنسالیڈیٹ ہوگا یہ نظام، جیسے جیسے لوگوں کا پولیس پہ اعتماد بڑھے گا اور اس شہر میں جرائم میں کمی آئے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب لوگوں کا پولیس پہ اعتماد بڑھے گا تو رٹ حکومت کی قائم ہوگی، اور پھر پولیس کے احکامات اور پھر پولیس کی قدر اور عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ یقیناً یہ پورا ماحول ہے، اور اس کی جس کا جتنا بھی کریڈٹ ہم دے کم ہے۔ کراچی پولیس کے سربراہ کو، غلام نبی میمن کو، ڈی آئی جیز کو، بہت اچھا نظام اس وقت ڈی آئی جیز کا بھی کراچی میں کام کر رہا ہے، ان کے ماتحت ایس ایس پیز کا، ایس پیز کا، ڈی ایس پیز کا، ایس ایچ اوز کا، جو بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہتری ہو سکتی ہے، ایسے بہتر اس حوالے سے ہمیں ریسورسز مل سکتے ہیں، وہ اس وقت اپلائیڈ ہیں۔ اور یہ ایک نظام ہے جو آپ کے سامنے رکھا میں نے، وہ یقیناً ایک بہت ہی ایک خاموش انقلاب کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اس پر ہم ایک بہت ہی مضبوط عمارت بن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اس سندھ حکومت کا اس کو بالکل کریڈٹ دینا چاہوں گا، کیونکہ اس نظام کو مزید مستحکم کرنے میں سندھ حکومت جس نے اس کی انیشیٹو لی ہے اس کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور میں دل سے سمجھتا ہوں کہ اگر بلاول بھٹو، مراد علی شاہ اور یہ ماڈل سندھ حکومت کے دوسرے بہکوں میں لے آئیں، جو کہ اب ہم سندھ پولیس میں دیکھ رہے ہیں، سندھ صوبے کے تمام دل اندر دور ہو جائیں گے۔ اور یقیناً جس طرح سے مراد علی شاہ نے اس چیز کو بیک کیا ہے، چیف منسٹر نے، ان کو چاہیے کہ دوسرے محکموں میں بھی اسی انداز کی ایڈمنسٹریشن اگر وہ انفورس کر لیں گے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں اپنا کھویا مقام پالے گی، وہ والی شہرت حاصل کر لے گی جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ پیوستہ تھی، اور یہ پوری پارٹی پھر پاکستان میں اپنا پورا مقام بنا سکے گی۔ بالکل ایسا نظام کرنا ہوگا جیسا کہ کراچی پولیس کے لیے ترتیب دیا ہے۔ کاش ایسا ہو جائے۔
کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پی ڈی ایم نے آج پاکستان پیپلز پارٹی کو آخری موقع دیا ہے پی ڈی ایم میں واپس آ جائے. ایسا ہی موقع مولانا فضل الرحمان نے آج پیپلز پارٹی کے ساتھ اے این پی کو بھی دیا، مگر کہا کہ پیپلز پارٹی نے باپ کو باپ بنا کے اچھا نہیں کیا. اس کے علاوہ شو کاز نوٹس کا بھی دفاع کیا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد، جس میں کہ اس شو کاز نوٹس کی جو کہ بلاول بھٹو زرداری نے جس کی دھجیاں اکھیڑیں، جس کو پھاڑ کے پھینک دیا، اس ڈیولپمنٹ کے بعد اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اس فیصلے کے بعد کہ فوری طور پہ پی ڈی ایم کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے اس مطالبے کے بعد کہ شو کاز نوٹس کی بنیاد پر بلا شرط معافی مانگی جائے پاکستان پیپلز پارٹی سے، پی ڈی ایم کے عہدیدار معافی مانگے. آج پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، 8 پارٹیز کا اجلاس ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی اے این پی کو مدعو نہیں کیا گیا. مولانا فضل الرحمان نے اس کی میزبانی کی اور اس اجلاس میں ایک بار پھر اس نئی اور تازہ ترین اور دھماکہ خیز صورتحال کی گفتگو ہوئی. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ پی ڈی ایم اس انداز کی اب نہیں رہی جو 20 ستمبر گزشتہ سال موجود تھی. 2 پارٹیز نکل چکی ہیں. آج 8 جماعتوں کے اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بہرحال پی ڈی ایم کی جماعتوں کا وہ موقف برقرار رکھا جس کی بنیاد پر یہ معاملات پیدا ہوئے، اور انہوں نے کھل کے نہ صرف یہ کہ شو کاز نوٹس کا دفاع کیا بلکہ باپ کے ووٹ دینے پر بھی انہوں نے شدید اعتراض کیا. ہمیں توقع ہی نہیں تھی کہ وہ باپ کو باپ بنائیں گے. چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف کا منصب، اس کے لیے امیدواروں کا تعین تحریری طور پر اتفاق رائے کے ساتھ ہوا تھا. جب ان فیصلوں کی خلاف ورزی ہوئی تو ایک تنظیمی تقاضا تھا کہ جس جماعت سے شکایت ہے ان سے وضاحت طلب کی جائے. غیر ضروری طور پر اس کو عزت نفس کا مسئلہ بنانا یہ شاید سیاسی تقاضوں کے مطابق نہیں تھا. یہ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے، اس وضاحت طلبی کے نوٹس جو ہے اس کو انہوں نے پھاڑ دیا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا. وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے کہ ہم وہاں پر اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. شکایت ہماری بجائے وضاحت طلب کرنا ہمارا حق ہے. ان کو جو رویہ اختیار کیا ہے وہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے. ان سے توقع ہے کہ وہ میچورٹی کا مظاہرہ کرے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ڈی ایم اب بھی منتظر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور اے این پی کی بھی، مگر آج مولانا فضل الرحمان کی اس پریس کانفرنس نے کسی صورت میں بھی پیپلز پارٹی کے زخم نہیں بھرے اور مشتعل ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی آج کی اس پریس کانفرنس میں. اسی لیے اس مولانا فضل الرحمان کے ان کلمات کا فوری طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جواب بھی دیا. جماعتیں افراد نہیں ہوتے مولانا، پی ڈی ایم کوئی جماعت نہیں ہے. یہ کہنا کہ باپ کو باپ نہیں بنانا چاہیے یہ بات کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اس کے جواب میں بہت سخت باتیں میں کہہ سکتا ہوں لیکن مجھے آپ کا احترام مانے ہو رہا ہے. آپ ان الفاظ کو واپس لے لیں. اس سے پہلے بڑے اتحاد رہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ان اتحادوں کا حصہ رہے. اتحادوں میں کبھی کسی کو شو کاز نہیں ہوتے. کون سا اتفاق رہ توڑا ہم نے؟ کون سا تحریری معاہدہ ہم نے اسے انحراف کیا؟ آپ نے فرمایا ہے کہ ہمیں پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ کال کر لینی چاہیے تھی. مولانا ہم تو اس میٹنگ میں آ رہے تھے، ہم تو سی کی اپنی میٹنگ کر کے آپ سے ٹائم لے کے گئے ہوئے تھے. اس سے پہلے ہی ہمیں میڈیا کے ذریعے چارج شیٹ دے دی گئی. ہم سب کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے پی ڈی ایم کے وہ عہدیدار جنہوں نے خط لکھا ہے تو وہ اے این پی سے اور پیپلز پارٹی کی قیادت سے معذرت کریں. معافی چاہیے اور معافی چاہیے جناب شاہد خاقان عباسی سے بھی جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون، سیکرٹری جنرل پی ڈی ایم. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب. وہ جو شو کاز نوٹس آپ نے دیا، ابھی تو آج بھی پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی واپس آئے اور بڑے درد سے مولانا فضل الرحمان نے خواہش کا اظہار کیا کہ پیپلز پارٹی اے این پی واپس آ جائے. گو کہ انہوں نے اس شو کاز نوٹس کا دفاع کیا، لیکن ابھی آپ نے قائرہ صاحب کو سن لیا اور پیپلز پارٹی کے دوسرے رہنماؤں نے بھی کہا ہے. انہوں نے کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اس پہ غیر مشروط معافی مانگیں جو آپ نے شو کاز نوٹس جاری کیا. اگر آپ کی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی واپس آئے تو اس میں معذرت کرنے میں کوئی اعتراض ہے؟ میں آپ کے گھر ڈاکہ ماروں اور معذرت بھی کروں؟ یہ مذاق خیز باتیں نہ کریں. وضاحت طلب کی ہے. آپ نے پی ڈی ایم کے اعتماد کو توڑا ہے، اپنی زبان سے پھر گئے ہیں، جو آپ نے دعا کی تھی اس سے بھی ہٹ گئے ہیں. آپ نے ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے اصولوں کو ایک کرسی پر قربان کر دیا. تو ہم کسی سے نہ معافی چاہتے ہیں. آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کی وضاحت کر دیں، اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کریں. نہیں کر سکتے تو راستے جدا ہیں. ہم تو ایک بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، کرسی کے لیے نہیں کر رہے.
لیکن وہ تو اس بات کو سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ مجال کیسے ہوئی کہ آپ نے ہم سے پوچھا. آپ نے دیکھا اسی لیے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جس کا آپ کو بڑی شدت سے انتظار تھا, وہاں پہ آپ کے شو کاز نوٹس کے چیتھڑے بکھیر دیے بلاول بھٹو نے. آج مولانا صاحب نے ایک اور بات بھی کی جو آپ نے دکھائی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ سیاست میں وقار سے نہیں ہٹنا چاہیے, سیاست ڈگنیٹی کے ساتھ ہوتی ہے. جتنے بڑے عہدے پر ہوں اتنی ہی ڈگنیٹی کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. تو بات وہ کریں جو اصول کی ہو, بات وہ کریں جو اعتماد کو بحال کرنے والی ہو. اعتماد کو توڑا گیا ہے, اگر ایک اتحاد میں اعتماد نہیں ہوگا وہ نہیں چل سکتا. اے این پی اور پیپلز پارٹی نے اس اعتماد کو توڑا ہے. اس کی وضاحت وہ کرنا چاہتے ہیں تو ریٹن بھی بھیج سکتے تھے, پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں بھی کہہ سکتے تھے, وہاں کر بات کریں گے, اسٹیئرنگ کمیٹی میں بات کریں گے. انہوں نے میڈیا کے ذریعے جواب دیا. آج مولانا صاحب نے میڈیا کے ذریعے ان کو ایک گنجائش دی ہے کہ اگر اس اعتماد میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ایک بڑے مقصد کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, ملک کے نظام کو بدلنے کی بات ہے, آئین کے مطابق کرنے کی بات ہے. آج جو ملک کی خرابی ہے, جو الیکشن چوری ہوتے ہیں, جو ہائیبرڈ نظام بنتے ہیں, ان سے نجات حاصل کرنے کی اگر بات ہے تو پھر اکٹھے ہوں, ایک بڑے مقصد کے لیے کام کریں, لیکن اعتماد کو بحال کرنا ضروری ہے. لیکن آپ نے خود فرمایا, اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک بہت وزن ہے, کہ انہوں نے اعتماد توڑ دیا ہے, انہوں نے کرسی کے لیے کیا ہے, انہوں نے باپ کو بنا لیا ہے, انہوں نے آپ کے شو کاز نوٹس کو پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا ہے, آپ سے معافی مانگ رہے ہیں. مگر آپ نے آج اجلاس کیا, اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ آنا چاہو تو واپس آ جاؤ. اے این پی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آنا چاہو تو واپس آ جائے. آخر کیا معنی تھا کہ آپ, انہوں نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم میں نہیں رہنا چاہتے, انہوں نے سارے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا. آپ نے کیوں نہیں کہا کہ اب پی ڈی ایم جو ہے یہ 8 جماعتوں پر مشتمل ہے, انہوں نے وہ اس سے فارغ ہو گئے تو وہ فارغ ہو گئے, ختم ہو گئی بات. دیکھیں, یہ اس اتحاد جو ہے ایک بڑے مقصد کے لیے ہے. اگر کسی نے غلطی کی ہے, ہم نے ان کو موقع دیا ہے کہ آ کر شامل ہو جائیں اس بڑے کام میں. اگر انہیں کرسیوں کی سیاست کرنی ہے تو کرسیوں کی سیاست کر لیں, یہ فیصلہ ان کا ہے. پی ڈی ایم چلتی رہے گی, پی ڈی ایم ایک تحریک ہے, پی ڈی ایم کا ایک مقصد ہے, وہ ملک کے معاملات کو بہتر کرنا ہے, ملک کو مسائل سے نکالنا ہے, مہنگائی کو ختم کرنا ہے. اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اگر وہ کرسی کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو مبارک ہو, ہم اس میں ان کی کوئی مدد نہیں فرما سکتے. تو اگر وہ راستے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل بڑی خوشی سے اپنے راستے علیحدہ کر کے اپنی کوشش کریں. آپ کے خیال ہو سکتا ہے کوئی بڑی کرسی ان کو مل جائے. ابھی پی ڈی ایم کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے راستے علیحدہ نہیں کیے ہیں, نہ ہی اے این پی نے کیے ہیں, نہ پیپلز پارٹی نے کیے ہیں, اور پی ڈی ایم کا یہ خیال ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں رہنا چاہتے ہیں. یہ مولانا صاحب نے وضاحت کی ہے کہ ہم ان کو ایک موقع دیتے ہیں, نظر ثانی کر لیں جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں. اگر وہ نظر ثانی نہیں کرنا چاہتے تو پھر راستے جدا ہی ہیں. انہوں نے تو اعلان کر دیا ہے. ہم نے پھر بھی کہا کہ ایک بڑا مقصد ہے, یہ کرسی کا حصول مقصد نہیں تھا. اگر کرسی کے حصول کی جنگ ہوتی تو کرسیاں یہاں مل سکتی ہیں. یہ بات کرسی کی نہیں ہے, بات آج عوام کی تکلیف کی ہے, عوام کے مسائل کی ہے. پیپلز پارٹی ایک پیمانے پر اس کو دیکھ لے کہ کیا انہوں نے یہ اس عمل سے کوئی عزت حاصل کی ہے, بات ان کو عیاں ہو جائے گی. لیکن یہ تو آپ کا خیال ہے نا, یہ آپ کا ویو ہے کہ انہوں نے عزت حاصل نہیں کی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ دیا ہے آپ نے, کیونکہ آپ نے ہم سے پوچھا نہیں تھا. جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے, آپ نے سینٹ کے الیکشن میں پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے گٹھ جوڑ کر کے الیکشن کرا دیے. آپ نے زبیر صاحب کو جنرل باجوہ کے پاس بھیج دیا. تو وہ تو پوری چارٹ شیٹ وہ بھی تو گن رہے ہیں نا بھائی صاحب. جی, وہ چارٹ شیٹیں گنتے رہے نا. یہ سوال وہ کر سکتے ہیں. پی ڈی ایم کے فیصلے کو توڑا پیپلز پارٹی نے ہے, کیا اس فیصلے سے عزت حاصل کی ہے یا نہیں کی. یہ ادھر ادھر کی باتیں مت کریں. ایک وضاحت طلب کی گئی تھی, وہ اس وضاحت کا جواب دے دیں. اور اگر ان کو کوئی شکایات ہیں کسی جماعت کی جو پی ڈی ایم میں شامل ہے, اس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں, اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. پی ڈی ایم کے بہت سے اجلاس ہوئے ہیں, سربراہی اجلاس ہوئے ہیں, 7-7 گھنٹے کے اجلاس ہوئے ہیں. ان باتوں کا ذکر وہاں کر سکتے تھے. میں تمام اجلاسوں میں شریک رہا ہوں, کوئی ایسی بات میں نے سنی نہیں ہے. بڑی دیر سے یاد آ گئی ہیں. اگر ابھی بھی یاد آ گئی ہیں تو جو وضاحت طلب کی ہے اس کے جواب دیں, اس میں لکھ دیں کہ یہ باتیں بھی جی آپ پی ڈی ایم کے اجلاس میں رکھیں, ان پر بھی بات ہونی چاہیے. کوئی بات نہیں ہے, ہر بات پی ڈی ایم کے اجلاس میں ہوتی ہے, ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ اعتماد کو توڑیں گے, پھر
اس اعتماد کو بحال کیے بغیر آپ اس اتحاد کا حصہ نہیں رہ سکتے. اچھا بھائی صاحب، اوپن اینڈڈ انتظار رہے گا کہ واپس آ جائے؟ آج جو مولانا نے پیشکش کی ہے یہ اوپن اینڈڈ ہے، جب چاہیں واپس آئیں؟ نہیں، اوپن اینڈڈ نہیں ہے. ایک معقول وقت ہوتا ہے. ہم سب معقول لوگ ہیں، سیاست کرتے ہیں، اس لوگ کے عوام ہمیں لیڈر تسلیم کرتے ہیں. ہمارا تمام رویہ، ہمارا بیہیویئر اس کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن یہ آج قاہرہ صاحب نے کہا ہے کہ دراصل مسلم لیگ پاکستان تو ہمیں پی ڈی ایم میں رکھنا چاہتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون لنڈن جو ہے وہ ہمیں ہر صورت پہ نکالنا چاہتی ہے. یہ فیصلہ وہاں ہوا ہے. قاہرہ صاحب ایک پرانے سیاسی ورکر بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں. بات کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے بات کر کیا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف حاصل کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی. بہت بہت شکریہ کنڈی صاحب. آج مولانا فضل الرحمان نے اور ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے تفصیل سے ذکر کیا. مولانا فضل الرحمان نے جیسے کہا کہ شو کاز نوٹس بالکل دینا چاہیے تھا اور وہ بالکل درست دیا گیا، مگر اس کے باوجود پیپلز پارٹی کو مولانا فضل الرحمان نے ایک اور موقع دیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں واپس آ سکتی ہے. تو انہوں نے دروازہ کھولا ہے، اس کے باوجود انہوں نے جو گلے تھے وہ سامنے رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے بات کی، میں نے بھی پریس کانفرنس مولانا صاحب کی دیکھی تھی. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اس طریقے سے کم از کم واپس نہیں آئے گی. دیکھیں جو ہمارا انہوں نے بات کی کہ باپ کے باپ، یہ میں اس لینگویج میں نہیں جانا چاہوں گا. ہم نے اپنا بڑا کلیئر سٹانس دیا ہے، جب تک انکنڈیشنل معافی نہیں مانگی جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی سے اور اے این پی سے، ہم اپنے استعفے واپس نہیں لیں گے. یہ ہمارا کلیئر سٹانس ہے. کل بھی ہم نے کیا تھا اور آج بھی ہم اس کو کلیئر کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے وہ نہیں ہوگا. ہم کسی یہ ایک اتحاد تھا، ہم کوئی جماعت نہیں یا ان کے ورکر نہیں ہے کہ ہمیں شو کاز نوٹس دے. ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہے، نہ نوٹس کے اور نہ وضاحت کے. ان کو اگر بڑے خدشات تھے تو وہ سربراہی اجلاس بلا لیتے نا اور ہم سے بات کر لیتے. میڈیا کے ذریعے اور خط و کتابت کے ذریعے جوابات نہیں دیے جاتے بلکہ تلخیاں بڑھتی ہیں. تو اب جو یہ مولانا صاحب نے کہا کہ اگر آپ نہیں آتے، پریکٹیکلی تو پیپلز پارٹی اور اے این پی چھوڑ چکی ہے، نکل چکی ہے پی ڈی ایم سے. کیا ان کا یہ کہنا درست ہے؟ دیکھیں اے این پی نے واک آؤٹ کیا ہے ان کے اپنے رویے سے، جو پی ڈی ایم کا رویہ تھا جو کہ مولانا صاحب نے اجازت دی تھی خاقان عباسی صاحب کو. پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاجاً استعفے دیے ہیں. اگر ہم سے انکنڈیشنل معافی مانگی جائے گی، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے استعفے واپس لے گی. اب جو پی ڈی ایم یہ کر رہے ہیں، یہ تو اب مولانا صاحب نے جو بات کی کہ 35 سال اور 70 سال، تو یہ کریڈٹ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو جاتا ہے، جنہوں نے اے پی سی بلائی اور وہاں پر پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو اس وقت بھی 70 سال کے لوگ تھے، اس وقت بھی 60 سال کے لوگ تھے، اس وقت بھی 50 سال کے لوگ تھے. تو وہ اے پی سی بلا کر پی ڈی ایم بنا لیتے نا. تو 35 سال کے نوجوان لیڈر نے پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی تھی، انہوں نے اے پی سی بلائی تھی. تو اس وقت یہ لوگ کر لیتے. لہٰذا جو ہے یہ جب تک انکنڈیشنل معافی نہیں مانگی جاتی اس وقت ہم پی ڈی ایم میں واپس نہیں جائیں گے. میں نے پہلے دکھایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی کو جواب دے اس طریقے سے نہیں ہے، اور نہ ہم اس کا ہم نے جواب ہی نہیں دیا. ہم نے پریس کانفرنس میں اپنی چیزیں بالکل وضاحت کر لی. اور یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آج بھی مولانا فضل الرحمان کہتے رہے کہ بالکل صحیح، ہم نے پوچھا ہے، ہم نے جواز جاننا تھا، اس لیے ہم نے یہ نوٹس دیا اور یہ بالکل صحیح ہے. اور ایسا ہوتا ہے پارٹیز کے اندر. مجھے پہلے بتائیں کہ ماضی میں اے آر ڈی بنائی گئی، باقی جماعتیں بنائی، اس پہ کہا کون سے ٹی او آر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ وضاحت. مولانا یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کیا. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی بہت میچور جماعت ہے. انہوں نے پہلے استعفوں کی بات کی، ہم نے پی ڈی ایم کو راضی کیا کہ ہم ضمنی الیکشنز میں جاتے ہیں. آج اگر جو ضمنی الیکشن کا کریڈٹ لیتے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. اگر یہ ہم ضمنی الیکشنز میں حصہ نہ لیتے تو آج واک اوور ہوتا پی ٹی آئی کو، آج یہ شادیاں نہ بچتے پورے پاکستان میں ضمنی الیکشنز میں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کہا حکومت کو ختم کرنا ہے تو جمہوری طریقے سے کریں، عدم اعتماد کا طریقہ استعمال کریں. ہمیں آج پی ڈی ایم ٹاسک دے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم پنجاب میں بھی اور قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ پی ڈی ایم میں کون سی جماعتیں کیا کر رہی ہیں اور کیوں نہیں عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہتی. بہت بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے تاریخی کیس ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی درخواست پر نظر ثانی کی سماعت ہو رہی ہے. کل سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ کیس ایک بار پھر سامنے آئے گا. اسی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج سپریم کورٹ نے جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں جج صاحب کی اس درخواست کو مسترد کر دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کیس کی لائیو کوریج کی جائے اور یہ اکثریتی فیصلے کی بنیاد پر مسترد کی گئی.
صدارتی ریفرنس سے متعلق فیصلے کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر ثانی کی اپیل کی سماعت براہ راست نشر کرنے کی درخواست کی 6 ججز نے مخالفت کی اور اس کے حق میں 4 ججز نے فیصلہ دیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ نے 18 مارچ کو محفوظ کیا فیصلہ آج جاری کیا۔ مختصر تحریری فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا، جس میں کہا گیا کہ آرٹیکل 19A کے تحت معلومات تک رسائی عوامی مفاد کا معاملہ ہے، لیکن معلومات تک رسائی کا طریقہ کار اور تفصیلات فل کورٹ اجلاس میں انتظامی سطح پر طے کیا جائے گا۔ جسٹس مقبول باقر، جسٹس منظور ملک، جسٹس مظہر عالم میاں قیل اور جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے لکھا کہ عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مفاد عامہ کے مقدمات کی عدالتی کارروائی دیکھ سکیں۔ رجسٹرار سپریم کورٹ عدالتی کارروائی کی براہ راست کوریج کے لیے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر لنک فراہم کریں۔ آج سپریم کورٹ میں بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے جب فیصلہ پڑھا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ فیصلہ تحریر کرنے اور اس سے اختلاف کرنے والوں کے ججز کے نام جاننا چاہتا ہوں، جس پر جسٹس عطا بندیال نے کہا کہ فیصلہ پڑھیں گے تو آپ کو ناموں کا اندازہ ہو جائے گا۔ دوران سماعت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے کہا کہ ایک حکومتی عہدیدار خاتون جو کہ خاتون ہیں انہوں نے توہین عدالت کی ہے۔ فواد چودھری نے عدالت کو اسکینڈلائز کیا ہے، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ توہین عدالت کی درخواستیں سماعت کے لیے کیوں مقرر نہیں ہوئی، یہ عدالت کی عزت و تکریم کا معاملہ ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کیس کی نظر ثانی کی سماعت اب کل پھر ہوگی، جب کل ہی چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل چیئرمین FBR کی جانب سے بھجوائی گئی رپورٹ کا جائزہ لے گی، اور اس لحاظ سے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی بہت اہم ہے کیونکہ ایک طویل عرصے کے بعد کئی مہینوں کے وقفے کے بعد ہو رہی ہے۔ FBR کی رپورٹ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کرائی جائے۔ یہ رپورٹ اس کے کچھ مندرجات میڈیا میں آئے ہیں، مگر بعض ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری رپورٹ اب بھی نہیں، اور اس کے شاید کچھ حصے ایسے ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ڈیمنگ ہو سکتے ہیں یا ایکسپلوسیو ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز سینئر صحافی عدیل وڑائچ، جو کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کارروائی کے موقع پہ موجود تھے۔ بہت بہت شکریہ عدیل وڑائچ صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ بہت ہی آج چارجڈ ایٹماسفیئر تھا سپریم کورٹ میں، ایک جانب تو پھر یہ جج صاحب کی درخواست مسترد ہوئی، لیکن بڑا اسپلٹ ڈیسیشن تھا 6-4 کا، پھر جج صاحب کا مکالمہ، پھر جج صاحب کی اہلیہ کا مکالمہ، ایک اوورآل کافی بظاہر تو بڑا چارجڈ ماحول لگتا ہے۔ جی بالکل کامران صاحب، جب بینچ 10 رکنی بینچ آ کر عدالت میں بیٹھا اور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا اور یہ بتایا گیا کہ یہ فیصلہ 6-4 سے سنایا جا رہا ہے، اور 6 جج صاحبان نے یہ ڈسمس کر دی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست، اور جبکہ 4 جج صاحبان نے اختلاف کیا ہے، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ انہیں بتایا جائے کہ یہ 4 جج صاحبان کے نام کون سے ہیں، کنہوں نے اختلاف کیا ہے۔ تو جس پر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ کہا کہ آپ کو شارٹ آرڈر مل جائے گا اور اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ وہ بار بار یہ پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ 4 جج صاحبان کون ہیں جنہوں نے یہ اختلاف کیا ہے، اور اس دوران بہت ہی دلچسپ اور بڑا اہم مکالمہ بھی ہوا جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ اس کیس کو 27 روز گزر چکے ہیں، تو جس پر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ آپ دن نہ گنیں، یہ ہمارا اختیار ہے۔ اور اس پر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ توہین عدالت کی درخواست ہم نے دائر کر رکھی ہے، وہ درخواست اس کو سنا جائے، تو جس پر عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے مین کیس پر بات کریں، یہ جو درخواست ہے یہ اپنے جو ڈیو کورس آف ٹائم ہے اس میں لگ جائے گی، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ درخواست کیوں نہیں لگی، اور اس دوران بھی مکالمہ ہوا، تو جس پر جسٹس مقبول باقر صاحب نے بھی یہ انہیں بتایا، انہیں سمجھایا کہ آپ اپنا جو مین کیس ہے، جو ریویو ہے، اس پر فوکس کریں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر تیاری کرنی ہے تو کل تک ہم اس کیس کو ایڈجرن کر دیتے ہیں۔ تو اس پر اب کل ایک ایسے وقت میں عدیل یہ بتائیے گا کہ میں یہ سمجھنے کی کوشش، جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ مکالمہ ہو رہا ہے جج صاحب کا، اور ان کی اہلیہ جو ہے یہ مخاطب تھی مسلسل بینچ کے ساتھ، اور یہ جو سوال جواب ہو رہا تھا یہ جج صاحب اور ان کی اہلیہ اور بینچ کے اراکین کے درمیان جاری تھا۔ جی بالکل کامران صاحب، جب قاضی فائز عیسیٰ جو روسٹرم پر تھے، کبھی وہ روسٹرم پہ آتے تھے، اور جب ان کی اہلیہ بات کر رہی ہوتی تھی، تو آج جو مکالمہ ہوا ان کی اہلیہ بار بار یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ
یہ جو توہین عدالت کی ہماری پٹیشن ہے، درخواست ہے، اس کو سنا جائے، تو جس پر جو جج صاحبان ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی، اس پہ بات نہیں ہو سکتی. تو جو بڑی اہم بات یہ تھی کہ جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے ایک جج صاحب کو جو ان کے سامنے روسٹرم پر کھڑے تھے، اور وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ بار بار کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی 27 روز گزر چکے ہیں اس معاملے کو، کیونکہ اس میں ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ جسٹس منظور ملک جنہوں نے آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں بنیادی طور پہ فیصلہ دینے والے 4 جج صاحبان میں جو اختلافی جو نوٹ لکھنے والے جج صاحبان ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اس مہینے کے آخر میں. تو اس کے بعد یہ بینچ جو ہے وہ چونکہ ٹوٹ جائے گا، اس کے بعد دوبارہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوگا. تو آج پھر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ آپ دن نہیں گن سکتے، یہ ہمارا کام ہے. تو اس پہ یعنی جو جج صاحبان کی جانب سے ایک جج صاحب روسٹرم پر کھڑے ہوں تو جو ریمارکس تھے یہ بڑا ہی اچھا اب یہ بتائیے گا کہ یہ تو لگ یہ رہا ہے کہ بینچ کا اصرار یہ تھا کہ جو اصل کیس ہے یعنی کہ نظر ثانی کا معاملہ، اور وہ ظاہر ہے کہ ابھی اس طرح سے نہیں ہوا ہے کیونکہ پھر جسٹس فائز عیسیٰ کی جانب سے لائیو اس کی ٹرانسمیشن کی درخواست دے دی گئی جو اتنے عرصے سے چل رہی تھی، اور پھر اب یہ ہوا ہے. تو اب اس میں بینچ چاہتی ہے کہ جو اصل معاملہ ہے اس پر جو ہے وہ دلائل ہوں، اور اب یہ کیس آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مہینے میں بینچ چاہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ ٹوٹے اس کو کنکلوڈ کریں؟ جی بالکل کامران صاحب، جو نظر ثانی درخواستیں ہوتی ہیں ان پہ معاملات زیادہ طویل نہیں چلتے، لیکن اس معاملے میں اب صرف چند دنوں کی بات رہ گئی ہے کہ ایک جج صاحب جو ہیں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، اس کے بعد بینچ کے پھر کوئی نئے جج صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہو اس کے بعد وہ اس بینچ کا حصہ بنے. تو ایسے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عدالت بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ شاید جلدی وائنڈ اپ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کل سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی جو کیس ہے اس میں بھی بڑی دلچسپ صورتحال یہ بن گئی ہے کہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جسٹس عمر عطا بندیال اگر ریکیوز کرتے ہیں تو اس کے بعد جو نیکسٹ جو اویلیبل ججز ہیں وہ جو ایسی ہیرارکی ہے کہ وہ اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس سردار طارق جو ہیں ان پر ویسے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اعتراض کر چکے ہیں، جبکہ پھر جسٹس مظاہر علی نقوی رہتے ہیں. اور جب جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کی ایلیویشن کا معاملہ تھا تو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے جو کچھ آبزرویشن سامنے آئی تھی، اور ایسے میں جو یہ 10 جج صاحبان کیس سن رہے ہیں، اگر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے ریکیوز کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر یقیناً دیگر جو 9 جج صاحبان ہیں وہ بھی پھر اس میں نہیں بیٹھ سکیں گے. تو یہ بھی بڑی اہم صورتحال ہے کہ کل ایک ایسے وقت میں جب اجلاس ہونے جا رہا ہے تو یہ سچویشن دیکھنے کو مل رہی ہے. اور دوسری جانب نظر ثانی کیس بھی کل ہے، اور کل بنیادی طور پہ پہلا وہ دن ہوگا جب پراپر یہ نظر ثانی کیس جو ہے اس کو سنا جائے گا، کیونکہ اب تک یہ ہونے والی جتنی سماعتیں ہیں اس میں لائیو ٹیلی کاسٹ اور لائیو ٹرانسمیشن کا جو معاملہ ہے یہی زیر بحث رہا، اور اس پر پھر فیصلہ آ گیا. بہت شکریہ عدیل بڑائی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا ختم ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.